अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। वो अमल जिसके करने से बहुत सारे घर तबाही के दहाने की तरफ चले जाते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें, रात को ख्वाब में आपको पता चल जाएगा आप पर जादू करवाने वाला कौन। ये तावीज़ तकिए के नीचे रखें, आपको पता चल जाएगा जादू करवाने वाला कौन। इस बात की असल हकीकत क्या है उसके मुतालिक आज हम आगाह करेंगे, और इस चीज़ का पता लगवाना कि आप पर जादू करवाने वाला कौन। आपको पता है इस अमल के करने से कौन से बड़े 5 नुकसानात होते हैं जो इंसान को तबाही की तरफ धकेल कर ले जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक दिन मेरे पास एक आदमी आया, उसने आकर मुझे बताया कि मैं जब भी अपने ऊपर जादू करने वाले को तलाश करने के लिए कोई वजीफ़ा या अमल करता हूँ तो एक अजीब मामला होता है। रात को ख्वाब में मुझे मेरी सास एक जादूगर के पास बैठी हुई नज़र आती है, और इस चीज़ को मैं पूछने के लिए बहुत सारे आमलीन के पास गया जो लोग जादू जिन्नात का इलाज करते हैं। सब लोग ये कहते हैं आप पर तो बहुत सख्त जादू किया गया है और करवाने वाली भी आपकी सास है। कहता है इस बात पर मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरी सास मेरे ऊपर जादू क्यों करवा रही है। इस बात को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि इसका इलाज क्या है। आया वाकयातन मेरी सास मेरे ऊपर जादू करवा रही है। ये बात सुनकर नाजरीन एक बार मैं भी हैरान हुआ जिस तरह आप हैरान हो रहे होंगे। हाँ, मैंने उससे पूछा कि क्या आपका कोई झगड़ा, कोई लड़ाई सास साहिबा के साथ चल रहा है। उसने कहा हाँ, ये बात तो है। 5 महीने से मेरी बीवी नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास गई हुई है और वो कहती मैं नहीं आना चाहती, और मेरी सास जो है वो अपनी बेटी का साथ देती है। इस वजह से कुछ झगड़ा मेरा सास के साथ भी चल रहा है कि वो अपनी बेटी को यानी मेरी बीवी को अपने घर भेजे। तो इस बात पर कुछ झगड़ा नचाकी चल रही है और मेरी सास कहती है हमने अपनी बेटी को नहीं भेजना। नाजरीन, ये सारी उसकी बातें सुनने के बाद मेरे तजर्बे ने, मैं गैब नहीं जानता, मेरे तजर्बे ने मुझे ये बताया कि इस शख्स के जहन पर इसकी सास इसलिए सवार है कि बेचारे का घर उजड़ रहा है। अब देखें, हैरानगी की बात यह है कि उस बेचारे का घर उजड़ रहा है, वो परेशानी में है और वो दुख और तकलीफ में है। ऐसे मौके पे मुसलमान तो मुसलमान का भाई होता है, उसके दुख को कम करना चाहिए। वो बेचारा घर से इसलिए मशवरा करने के लिए निकला कि अगर मेरा दुख कम हो सकता है, आप मेरे भाई हैं तो मुझे कोई अच्छा मशवरा दें। ये अच्छा मशवरा देने वाले क्या हैं? वो कहते हैं आपकी सास आप पे जादू करवा रही है। अच्छा, मैंने उस भाई को समझाया, देखें ये जो आपको ख्वाब में अपनी सास नजर आ रही है ये इसलिए नजर आ रही है आजकल आप पे परेशानी चल रही है, आपका घर उजड़ रहा है, आपकी बीवी अपने घर में बैठी हुई है, वालिदैन के पास चली गई है। ये सारी चीज़ें आपके जहन पर इस वक्त सवार हैं। वो आपको ख्वाब में क्या जागते हुए ही हर वक्त अपने आपके दिमाग में यही बातें घूम रही हैं। वो कहता हाँ ये बात तो है, हर वक्त मेरे ख्यालात में, मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ उस वक्त भी मेरे ख्यालात में यही चीज़ें आती हैं, सोए हुए भी यही आती हैं। तो नाजरीन, वो सास जादू तो नहीं करवा रही थी, लेकिन ये मुआलिजीन ने उसे ज़रूर बता दिया कि आप पर जादू करवाने वाली आपकी सास है। इस चीज़ को मैं ज़रा और वाज़े करने के लिए आपको समझाना चाहता हूँ। एक सवाल है मेरा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि आप पर जादू करने वाला एक यहूदी है। सवाल यह है कि आपको ये कैसे पता चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, वही लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू करवाने वाले का पता तो वही के जरिए चले, तो आज हमें कैसे पता चल जाता है? क्या आज के दौर में भी हमारे ऊपर वही नाज़िल हो रही है? क्या हमारे ऊपर वही नाज़िल होती है जो हम लोगों को गलत गाइड करते हैं, खौफजदा करते हैं? मुआलिजीन को अल्लाह का खौफ और डर अपने दिल में पैदा करना चाहिए। लोग बेचारे मशवरे के लिए आते हैं कि हमारे ऊपर ये खौफ है, ये परेशानी है, हमारी हेल्प कीजिए। उनकी हेल्प की बजाय मजीद खौफ उन पर मुसल्लत किया जाता है कि आप पर तो जादू फलां ने किया। कुछ लोग ये बात कहेंगे कि अल्लाह के नेक बंदों को ख्वाब में ये बात नजर भी आ सकती है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि अल्लाह के नेक बंदों को ख्वाब आ सकता है कि फलां शख्स आपके ऊपर जादू करवाने वाला है या फलां है। अब इस ख्वाब की तस्दीक कौन करेगा कि ये सच्चा ख्वाब है?
یہ سچا خواب ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ کہ مجھے رات کو جو خواب آیا ہے، میرے خواب میں مجھے میری ساس نظر آئی، میرے خواب میں مجھے میرا کزن نظر آیا، میرے خواب میں مجھے میرا فلاں رشتہ دار نظر آیا کہ وہ میرے اوپر جادو کروا رہا ہے، میری پھپھو نظر آئی وہ میرے اوپر جادو کروا رہی ہے. ان ساری چیزوں کی گارنٹی کیا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خواب آیا ہے وہ سچ ہے؟ دیکھیں، خواب تو انبیاء کے سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. میرا خواب دلیل نہیں بن سکتا. وہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے خواب شیطان کی طرف سے، اچھے خواب اللہ رب العزت کی طرف سے. اب دیکھتے ہیں کہ اچھے خواب کون سے ہوتے ہیں. اچھے خواب سے لڑائی جھگڑے نہیں پڑتے، برے خوابوں سے لڑائی جھگڑے پڑتے ہیں. جب میرے خواب میں میری پھپھو، میری خالہ، میری فلاں کزن، میرا فلاں رشتہ دار یا میری ساس یا فلاں نظر آیا جب میرے خواب میں، تو یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ شیطان کوئی لڑائی جھگڑا کروانا چاہتا ہے. دیکھیں، ساس کے بارے میں خواب آئے تو اس کے گھر تڑوانے کا شیطان مشورہ دے رہا ہے نا، کہ نفرت پیدا ہو اور لڑائی جھگڑا پیدا ہو. تو دیکھیں، جو اچھا خواب ہوتا ہے اسے جھگڑے نہیں پڑتے. برے خواب جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑے، لڑائیاں، نچاکیاں، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو برے گمان کی وجہ سے بھی ایسا نظر آتا ہے. مثلا برا گمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا، بلکہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں. ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. اگر اچھا سوچے گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا، اگر برا سوچے گا تو اس کے لیے برا ہوگا. اب انسان ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار میرے بڑا خلاف ہے، لگتا ہے یہی جادو کروانے والا. شیطان کہے گا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ رات کو خواب میں آئے گا، اس کو نظر آئے گا. اب پھر چند دن گزریں گے، پھر خواب میں نظر آئے گا، وہ کہے گا اچھا یہ واقعی میرے اوپر جادو کروا رہا ہے. تو کیا ہے کہ انسان کا برا گمان، کسی کے متعلق نیگیٹو سوچنا، یہ بھی انسان کے حواس پر مسلط ہو سکتا ہے. تو خدا را میں معالجین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خوابوں کی بنیاد پر لوگوں میں بدگمانیاں پیدا نہ کریں. خوابوں کی بنیاد پر لوگوں کو غلط لائن پہ نہ چڑھائیں. کہ ایک بندے کو خواب آیا، آپ کو کہے مجھے فلاں رشتہ دار نظر آتا، آپ فوری تصدیق کرتے ہیں ہاں ہاں وہی جادو کروانے والا ہے آپ پر. تو کئی لوگ تو اس قدر ڈراتے ہیں، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں آپ پر کس نے جادو کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ پر بہت سخت جادو ہے، میں بتا نہیں سکتا کتنا سخت جادو ہے. اگر مجھے شریعت اجازت دیتی میں اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کو فلاں فلاں طریقے سے سزا دیتا. بہت ظلم کیا کسی نے. یہ کیا ہے؟ طریقے ہیں خوف زدہ کرنے کے، ٹریپ کرنے کے، کہ تاکہ یہ میرا کسٹمر اور کلائنٹ بن جائے. خوف زدہ کیا جاتا ہے. تو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ برے گمان کی وجہ سے بھی خوابوں میں کوئی شخص آ سکتا ہے. اب یہاں کوئی اور بندہ سوال ریز کرے گا، وہ کہے گا کہ ایک بندہ جس کے متعلق میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ فلاں بندہ میرے اوپر جادو کروا رہا، میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا. اب میں رات کو پڑھائی کر کے سویا، وظیفہ کر کے سویا، دعا پڑھ کے سویا. اب رات جب گزرتی گئی، اب رات خواب میں وہ شخص آیا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں. اب تو وہ ہو سکتا ہے نا جادو کروانے والا. بھائی کیا اس چیز کی تصدیق حدیث میں ملتی ہے، شریعت میں ملتی ہے کہ وہ خواب جو آپ کو آیا ہے وہ سچا خواب ہے؟ یہ چیز دیکھیں، شیطان جو ہے وہ کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. آپ خواب رات پڑھ کے سوئے، شیطان نے کسی اور کی شکل اختیار کی اور آپ کے خوابوں میں آ گیا تاکہ آپ کے ذہن کو متذبذب کر سکے. تو خدارا خوابوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سارے خواب جھوٹے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے، کوئی ایسی شرعی حوالے سے تصدیق نہیں ہے کہ جو محمد عثمان یزمانی کو خواب آئے گا یہ سچا خواب ہے، یا فلاں انکل کو یہ خواب آئے گا یہ سچا خواب ہے، یا فلاں خالہ یا آنٹی کو یہ خواب آئے گا یہ سچا خواب ہے. اس کی تصدیق ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر بلیو کرنے کے بعد خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا نہ کریں اور خاندانوں میں بدگمانیاں پیدا نہ کریں. یہ چیز جھوٹ ہے. اور اکثر شیطان خوابوں میں آ کے انسان کو پریشان کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، تاکہ انسان اس کا ذہن متذبذب ہو اور لڑائی جھگڑے کی طرف جائے. ہمارا بلیو کیا ہے؟ ہمارا طریقہ علاج کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہو، اس میں جنات کی حاضری ہو، جن حاضر ہو کر کہے کہ مجھے بھیجنے والا اس کا کزن ہے، مجھے بھیجنے والا اس کا فلاں رشتہ دار ہے، مجھے بھیجنے والی اس کی خالہ ہے. یعنی جنات کی حاضری ہو اور جنات سامنے بول کے کہیں. ہم پھر بھی یقین نہیں کرتے. کیوں؟ شیطان جھوٹا ہے. لڑائیاں ڈلوانے کے لیے، جھگڑے ڈلوانے کے لیے بہت فنکار ہے. یہ وسوسے ڈالنے کے لیے بڑا فنکار ہے. ہمارے تو سامنے جن حاضر ہو کے کہے کہ فلاں بندے نے بھیجا، ہم اس پہ اعتماد نہیں کرتے اور ہم خوابوں پہ اعتماد کر لیں.
یا خوابوں کے اوپر ٹرسٹ کر کے لوگوں کے گھر خراب کر دیں؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا. ہمارا عزم ہے کہ ہم نے لوگوں کا خوف کم کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے. جتنے معالجین لوگوں میں خوف مسلط کر رہے ہیں, خوف پھیلا رہے ہیں, ہم نے اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کی پازیٹیو تربیت کرنی ہے, ان کے خوف کو ختم کرنا ہے. جو شریعت اسلامیہ نے جادو جنات کے علاج کے متعلق بتایا وہ ہم اپنی طرف سے اسٹڈی کرنے کے بعد پیش کریں گے. تو جادو جنات کے معاملے میں وہم, وسوسہ, خواب اور اسی طرح خیالات, ان پہ اعتماد نہیں کرنا, کیونکہ یوسوس فی صدور الناس, شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. یہ خوابوں میں آ کے حملے کرتا ہے, یہ خیالات میں حملے کرتا ہے, اور اس کا کام بھی وسوسے ڈالنا ہے. اگر وسوسے نے آپ پر حملہ کر دیا, آپ نے وسوسے پہ اعتماد کر دیا, اس کے بعد بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے معاملات شروع ہوتے ہیں. جو بندہ یہ عمل کرتا ہے کہ میں نے تلاش کرنا ہے ایسے شخص کو جو میرے اوپر جادو کروا رہا ہے, وہ اکثر ان 5 چیزوں کا ارتکاب کر جاتا ہے. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو, کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے. تو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے رات کو سوتے ہوئے کہ مجھے پتا چلے میرے اوپر جادو کروانے والا کون ہے, اور اس کے خواب میں کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے جس کے اوپر اسے شک ہے, کیا اس کے متعلق بدگمانی دل میں آئے گی یا نہیں؟ اس کے متعلق بدگمانی پیدا ہوگی یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. سب سے پہلے بدگمانی پیدا ہوگی, اعتماد ختم ہوگا, شک پیدا ہوگی دل میں. اور دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو, وہ کیا ہے؟ ولا تجسسوا ولا تحسسوا. اے مومنو, مسلمانوں, جاسوسی نہ کرو, ٹو نہ لگاؤ. کیا جو بندہ رات کو سوتے ہوئے ایسا عمل کر کے سوتا ہے مجھے پتا چلے کہ میرے اوپر جادو کروانے والا کون ہے, کیا وہ جاسوسی کا مرتکب نہیں ہو جاتا؟ جاسوسی والے ذہن سے یہ عمل نہیں کرتا. کچھ لوگوں کے بارے میں تو اس کا خیالات ہوتا ہے نا کہ 10 لوگ ہیں, مجھے ان پہ شک ہے, ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہو. اب وہ 10 لوگ ذہن میں رکھ کے پڑھائی کر کے سوتا ہے, ان میں سے جو بھی رات کو خواب میں آ گیا, ٹھیک ہے, وہ بے شک شیطان اس کی شکل اختیار کر کے آ جائے. بدگمانی بھی پیدا ہو گئی, اور جاسوسی والے عمل کا بھی وہ مرتکب ہوا. اچھا, جو جاسوسی والے عمل کا مرتکب ہوتا ہے, ٹو لگاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو, کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو, کسی کے عیب تلاش نہ کرو, کسی کے عیوب کے در پہ نہ ہو جاؤ. اگر اللہ رب العزت تمہارے عیبوں کے در پہ ہو گیا تو اللہ رب العزت تمہیں تمہارے کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ذلیل کر دے گا. اس حدیث کی وضاحت میں یہی کہوں گا کہ ہم جب کسی کے عیب تلاش کرنے نکلیں تو اس سے پہلے ذرا رکیں, اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا ہم عیبوں سے پاک ہیں, کیا ہمارے اندر غلطیاں نہیں ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں, رشتہ داروں کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں, فلاں میرے اوپر جادو کرواتا ہے, فلاں جادو کرواتا ہے. تو جو بندہ یہ عمل کر کے سوتا ہے رات کو کہ مجھے خواب میں نظر آ جائے, وہ جاسوسی کی طرف بھی جاتا ہے اور ٹو لگانے کی طرف بھی جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی اور ٹو لگانے سے سختی سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا. دونوں گناہ پیدا ہو گئے. اسی طرح تیسرا گناہ کا وہ ارتکاب کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا, بغض نہ رکھو دلوں میں. کیا جب کوئی رات کو پڑھائی کر کے سوتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے میرے اوپر جادو کروانے والا کون ہے, کیا اس کے دل میں کوئی بندہ رات کو خواب میں آ گیا, اس نے دیکھا کہ فلاں شخص ہے, اور اس کے بعد اس کا یقین ہو گیا, یا معالج سے فون کر کے پوچھا کیا واقعی یہ میرے اوپر جادو کرنے والا ہے, اس نے بتانا ہاں یہی جادو کرنے والا ہے آپ پر. جب یہ وہ کنفرم کر دے گا تو آپ مجھے بتائیں اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا بغض پیدا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ دلوں میں بغض نہ رکھو. اور یہ معالج صاحب جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں خواب کی, وہ نبی نہیں ہے جسے خواب آیا کہ تو سچا خواب ہوگا, اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا خواب سچا ہے, وہ بندہ جو آپ کو خواب میں نظر آیا ہے وہی جادو کروانے والا ہے. جب یہ تصدیق کرے گا اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں ولا تباغضوا, اپنے دلوں میں بغض نہ رکھو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جس سے منع فرمایا اس حدیث کے اندر, وہ ہے قطع رحمی, قطع تعلقی نہ کرو, ایک دوسرے سے دشمنی نہ پیدا کرو. کیا جب خواب میں کوئی بندہ نظر آئے گا, معالج اس کی تصدیق کر دے گا,
اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ نہیں، دشمنی پیدا ہوگی۔ کیا وہ اس سے رشتہ داری رکھے گا، تعلق رکھے گا؟ نہیں، قطع تعلقی ہو جائے گی۔ اور اس قطع تعلقی کو پیدا کرنے والا میں کہتا ہوں وہ شخص ہے جو جھوٹا معالج ہے، جو کسی کا خواب سننے کے بعد اسے ڈراتا ہے اور اسے اس کی بات کو سمجھانے کی بجائے کہ اس موقع پہ اسے گائیڈ کرے، بھائی جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب، غلط فہمیاں ڈالنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو۔ اس کو سمجھانے کی بجائے وہ جو معالج صاحب ہیں وہ اسے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہی جادو کرنے والا ہے۔ جب اس کا یقین اس بات پر کنفرم ہوگا، آپ بتائیں اس کی رشتہ داری قائم ہوگی یا قطع تعلقی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی سے بچو، دشمنی سے بچو، اپنے دل میں دشمنی نہ رکھو۔ تو یہ معالج صاحب تو وہ کام کر رہے ہیں یہ عمل کروا کے کہ بھئی آپ کو رات کو خواب میں وہ بندہ نظر آ جائے گا جس سے دشمنی بھی پیدا ہو رہی ہے، جاسوسی بھی پیدا ہو رہی ہے، بدگمانی بھی پیدا ہو رہی ہے، دل میں غضب بھی پیدا ہو رہا ہے، کسی کا غصہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ساری چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی اس حدیث میں جو 5ویں چیز سے منع فرمایا وہ ہے مقابلہ بازی نہ کرو۔ اچھا، جب یہ سارے معاملات ہوں گے، میں دوبارہ اس کو بڑا آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے یہ عمل کیا، کرنے کے بعد سو گئے، یا تکیے کے نیچے تعویذ رکھا سو گئے، یا کچھ گوشت لیا تکیے کے نیچے رکھا سو گئے۔ اچھا جی، اب کیا ہوگا؟ اب رات کو میرے خواب میں وہ بندہ آئے گا جس نے میرے اوپر جادو کروایا۔ اب سو گیا، اب اس کا انتظار ہو رہا ہے رات کے 2 بجے خواب میں کوئی بندہ آ گیا جس کے اوپر شک ہے، وہ بے شک سگے بھائی کے بارے میں آ جائے، ان دنوں ناراضگی چل رہی ہو، وہ سسرال کے بارے میں آ جائے، وہ اپنے کو قریبی رشتہ داروں کے بارے میں آ جائے، وہ خالہ پھوپھی کے بارے میں آ جائے۔ اب کسی کے بارے میں خواب آ گیا، اب وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اب اس کے ذہن میں جب خواب آیا، اب سوچ رہا اچھا اس نے جادو کیا ہے یا نہیں، چلو معالج سے رابطہ کرتا ہوں، اس سے کنفرم کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب وہ معالج صاحب جو ہیں وہ اس سے بڑے فراڈیے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس کو فون کرتا ہے، وہ سمجھانے کی بجائے، اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی بجائے، بلکہ اپنے خواب بھی اہل علم سے بیان کرنے چاہیے۔ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں او بھائی آپ نے احادیث کا علم حاصل کیا ہے، کہتا نہیں میں تو دم کرتا ہوں، بس مجھے دم کا ہی پتا ہے، میں پراپر عالم نہیں ہوں۔ بھائی عالم نہیں ہو تو پھر خوابوں کی تعبیر کیسے کر رہے ہو؟ جب آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ تعبیر کیسے کر رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں سے خواب ذکر نہ کریں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف ویڈیو سنتے ہیں، اس کی ویڈیو سنی، اس کی ویڈیو سنی، اس کی ویڈیو سنی، اور اس جیسا کچھ کنٹینٹ تیار کیا، وہ ڈال دیا، یا کچھ 4 پوسٹیں تیار کی وہ ڈال دی، اس کے اوپر نمبر لکھ دیا، لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ایزیلی ان کو ٹریپ کر کے خوف زدہ کرتے ہیں اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کی طبیعت کے مطابق باتیں کرتے ہیں، تو مریض جو ہے اسی وقت ان کے اوپر ٹرسٹ کر لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5ویں چیز فرمائی، مقابلہ بازی میں نہ پڑو۔ اچھا، جب وہ رات کو سویا، خواب میں وہ خالہ پھوپھی چاچو جو بھی نظر آئے، کیا اس کے دل میں محبت آئے گی یا نفرت آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے منع فرمایا، 5 چیزوں کا وہ ارتکاب ضرور کرے گا۔ سب سے پہلے جسے منع فرمایا بدگمانی، اس کے دل میں بدگمانی آئے گی۔ جب معالج کو فون کر کے پوچھا میرے اوپر جادو کس نے کروایا، معالج نے کہا اسی نے کروایا، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ بدگمانی دل میں پیدا ہوگی۔ نمبر 2، جاسوسی اور ٹو والا کام اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اچھا اس کا میں پتہ کرتا ہوں یہ کس عامل کے پاس جا رہا ہے، کس معالج کے پاس جا رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، یہ ہوتا کہاں ہے آج کل۔ وہ ٹو میں رہے گا، جاسوسی میں رہے گا۔ دوسری چیز بھی آ گئی۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض نہ رکھو، دل میں نفرت بھی رکھے گا، بغض بھی رکھے گا۔ چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی سے منع فرمایا، اس سے قطع تعلقی بھی ہو جائے گی، بول چال بھی ختم ہو جائے گی۔ 5ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ بازی میں نہ پڑو، وہ مقابلے میں بھی آئے گا۔ اچھا اس سے میں تکڑا عمل ڈھونڈتا ہوں، اس سے میں زیادہ طاقتور عمل کے پاس جاتا ہوں، اس کا میں کر لیتا ہوں علاج۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ 15-20 منٹ جو میری باتیں کرنے کا مقصد ہے، آپ کو آڈینس کو سمجھانے کا مقصد ہے، ایسے لوگوں پر کبھی اعتماد نہ کریں جو آپ کو کنفرم بتائیں آپ کے اوپر تو جادو ہے۔ دیکھیں وہ سمٹمز دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری علامات جادو کی لگ رہی، کنفرم کسی معالج کو نہیں پتا چلتا کہ آپ پر جادو ہی ہے، فلاں شخص نے ہی کروایا ہے، آپ کو جو خواب آیا یہ جادو کی وجہ سے ہی آیا، جو آپ کو خواب میں بندہ نظر آیا یہ جادو کروانے والا یہی ہے۔ جو بندہ اس کی تصدیق کر دے سمجھ لیں وہ معالج اتھینٹک نہیں ہے، وہ شرعی معالج نہیں ہے، وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ اور اپنے خواب تو ہمیشہ بیان کرنے سے پہلے آگے ضرور دیکھا کریں جس کو میں خواب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ عالم دین ہے یا نہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ جو خواب ہوتا ہے یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، جس طرح کوئی تعبیر کر دیتا ہے اسی طرح یہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو خواب کی جو تعبیر جس نے کر دی اسی طرح پوری ہو جائے گی۔ خواب بیان کرنے سے پہلے یہ چیزیں دیکھیں اور معالجین کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں اس حوالے سے کہ آپ پر جادو کرنے والا کون ہے، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، بلکہ اس موقع پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اذکار کی پابندی کریں، دعاؤں کی پابندی کریں، اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، جتنے آپ کے دشمن ہیں سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی عرش سے خود مدد فرمائیں گے۔ جس کی مدد اللہ کرے اسے دنیا میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ امید کرتا ہوں کہ جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، اور یہ ساری ویڈیو سننے کے بعد جو چیز آپ کو سمجھ لگی کامنٹس کے اندر فیڈ بیک ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔